तासीर। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आयशा बख्श। रिपोर्ट कार्ड में खुश आमदीद। आज 8 मार्च ख़वातीन का आलमी दिन। हमारे प्रोग्राम का अहम मौजू और पैनलिस्ट की राय आपके सामने रहेगी, लेकिन अब से कुछ देर पहले सामने आने वाली आज की सबसे बड़ी खबर, हसास इदारों की कामयाब कार्रवाई। साबिक गवर्नर पंजाब सलमान तासीर के साहिबजादे शहबाज तासीर को बलोचिस्तान के इलाके कुचलाक से बाजियाब करवा लिया गया है। 26 अगस्त 2011 को अगवा हुए 5 साल बाद तकरीबन ये बाजियाबी हो सकी है। 5 साल का तवील सब्र ख़त्म हुआ, वो दौर ख़त्म हुआ। इसी मामले पर सवाल रखेंगे पैनल से। इसे नेशनल इलेक्शन प्लान की कामयाबी कहा जा सकता है या फिर खुफिया एजेंसियों की बेहतरीन कारकर्दगी का मुँह बोलता सबूत। 5 साल बाद शहबाज तासीर अपने घर वापस जाएंगे। इसी मामले पर पैनल की राय जानेंगे, वो क्या कहते हैं। हसन निसार साहब, सबसे पहले आप। देखिए जी, बाजियाब कराने वालों के लिए ज़बरदस्त खराज तहसीन और शहबाज तासीर और उसकी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। बस इफ्तिखार साहब। मैं भी ये कहूँगा जिन्होंने बाजियाब कराया उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, और खुशकिस्मती है तासीर फैमिली की कि उनको 2 अच्छी खबरें मिली इसी माह के अंदर, और अल्लाह ताला उनको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। मैं तो ये दुआ करता हूँ, और ये एहसास उसी को हो सकता है जिसका बच्चा 5 साल के लिए ना हो, जिसका बाप बहन भाई सब ढूंढ रहे हों, बाप मारा जा चुका हो, तो उस फैमिली पे क्या करब हुआ होगा ये वो जानती है। और मैं समझता हूँ कि ये आज वो इस बात के हकदार हैं कि हम उनको मुबारकबाद भी दें और दुआ करें कि अल्लाह ताला ये खुशियाँ उनकी कायम करें। शहजाद साहब। जी, अगवा बराए तावान की बदकिस्मती से हमारे यहाँ एक वबा फैल चुकी थी, उसके अंदर काफ़ी कमी आई है। लेकिन ये 2-3 कुछ ऐसे नाम थे जो कि बड़े फैमिलीज़ के साथ ताल्लुक़ था, जिनका और उनकी ख़बरें बनी, और वो अभी भी उनमें से एक आध अभी भी वहाँ पे अगवा हैं। तो मेरा ख्याल है कि सिक्योरिटी एजेंसीज़ का काम, इंटेलिजेंस का काम, कम से कम ये ज़रूर नज़र आता है कि उनको परसू कर रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं, और जहाँ पे मौका मिलता है फिर रिकवरी हो जाती है। तो तासीर फैमिली के लिए बहुत खुशी का दिन है, मुबारक की बात भी देते हैं, और मेरा ख्याल है इंटेलिजेंस एजेंसीज़, सिक्योरिटी एजेंसीज़ को भी हमें शाबाश देनी चाहिए। मज़हर साहब। बड़ी ख़बर है, लेकिन मुझे इस चीज़ का ज़्यादा इम्कान लग रहा है जिस तरीके से बाजियाब हुए हैं कि इसमें रैंसम गालबन पे किया गया है, क्योंकि किसी होटल से एक ऐसे आदमी का रिकवर होना जो 5 साल तक अगवा हो, कुछ इम्कान ज़्यादा इसी चीज़ का लग रहा है। बहरहाल ये ख़बर बड़ी है, लेकिन इसके साथ ही ये भी बड़ा अहम है और इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि ये जो किडनैपिंग फॉर रैंसम है, ये ख़ास तौर पे कलदम जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इस वक्त उनका बहुत बड़ा बिजनेस है। इस पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स, चाहे अफ़गानिस्तान और जिस तरह की जो ग्लोबल नेटवर्क्स हैं, उनके लिए बहुत अहम चीज़ होती है, और शायद इसीलिए बड़ा संभाल के रखते हैं। 5 साल तक उन्होंने संभाल के रखा। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहिबजादे भी अगवाएँ, एक अमेरिकन भी जो लाहौर से किडनैप हुआ था, उसके बारे में भी यही इत्तलात हैं। तो मेरा ख्याल है ख़बर बहुत बड़ी है, ज़ाहिर है उनकी फैमिली के लिए भी बहुत बड़ी ख़बर है, इवन अदरवाइज़ भी ख़बर है। लेकिन मेरा ख्याल है एज ए जर्नलिस्ट हमें इसे इन्वेस्टिगेट ज़रूर करना चाहिए कि ये 5 साल की किडनैपिंग जो है ये अनयूजुअल किडनैपिंग्स होती हैं। ठीक, इम्तियाज़ आलम साहब। कि शहबाज तासीर की जो अगवा हुआ वो बहुत ही खौफनाक वाक़या था। लाहौर शहर के बीच से वो अगवा हुए, और फैमिली के लिए अंदोनाक वाक़या था कि सलमान तासीर को कत्ल कर दिया गया। और मैं मुबारकबाद देता हूँ मिसेस तासीर को और शहरयार तासीर को और उनकी बहन को कि उनके भाई और उनका बेटा वापस आ गया है, और मैं मुबारकबाद देता हूँ अपनी सिक्योरिटी एजेंसी साहब। मैं आपको रोकूंगी, इस वक्त यूसुफ रज़ा गिलानी साहब मीडिया से बात कर रहे हैं, वो देख लेते हैं। दुआ करते हैं उनका। और उन्होंने बहुत सफ़र किया है, और उन्होंने उनके बग़ैर उन्होंने बहुत दुख देखे हैं, और आज की जो खुशी है ये उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशी है और बहुत बड़ा लम्हा है उनके लिए। और मैं दुआ गो हूँ कि वो खैर खैरियत से घर पहुँच जाएँ, और इसी ही तरीके से मैं तवक्को करता हूँ कि 2013 में मेरा बेटा भी अगवा हुआ था, और उस वक्त से लेकर अभी तक वो बाजियाब नहीं हो सके। मैं तवक्को करूँगा कि सिक्योरिटी एजेंसीज़ जो हैं उनके लिए भी कोई काविश करें, ताकि यहाँ भी काफ़ी लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं, फैमिली सफ़र कर रही है, उनकी पूरी बच्चे हैं वो सफ़र कर रहे हैं। तो बहरहाल मुझे आज खुशी हुई
کہ دیٹس اے بگ ڈے فار دی سلمان فیملی. اچھا گیلانی صاحب یہ بتائیے گا، پیپلز پارٹی مظلوموں کی جماعت ہے، ایک تو جو ہے اللہ کے فضل سے شہباز تحصیل جو ہے وہ آ گئے، واپس آ گئے، اپنے بیٹے کے لیے آپ کتنے پرعزم ہیں اور کیا کہنا چاہیں گے؟ کوئی تسلی ملی ہے آپ کو سیکورٹی؟ دیکھیں ابھی میری سیکورٹی ایجنسیز جو ہیں تو وہ جب ان کی وہاں تک گرفت ہوگی تو پھر ہی مجھ سے کوئی بات کریں گے. تو انشاءاللہ مجھے پورے امید ہوں آفٹر سلمان تاثیر سنز کہ وہ ان کی جو بازیاب ہوئے تو انشاءاللہ آئی ایم ویری ویری ہوپ فل کہ وہ بھی بازیاب ہوئے. سر آپ کی شہباز سلمان سے فون پر رابطہ ہوا کیونکہ لاسٹ ٹائم میری یہ مجھے نہیں پتا کہ جب تک وہ آئیں گے نہیں یہ نہیں معلوم ہو سکتا، چونکہ وہ 2011 میں وہ اغوا ہوئے اور میرا بیٹا 2013 کے الیکشن سے قبل اغوا ہوا. یہ نہیں پتا کہ وہ دونوں اکٹھے رہے یا الگ الگ رہے، یہ تو ان کے آنے پر ہی پتہ چلے گا. مگر میں نے ان کے چھوٹے صاحبزادے کو ابھی فون کر کے میں نے مبارکباد دی ہے. تھینک یو. وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی جن کے اپنے صاحبزادے بھی 2013 میں اغوا ہو گئے تھے، پر امید ہیں کہ ان کے بیٹے کے متعلق بھی پتہ چلے گا. اسی طرح تاثیر فیملی کو مبارکباد دی ہے. امتیاز صاحب آپ کنٹینیو کیجئے. اس کے ساتھ ہی ہمیں سخت غم و غصہ کا ہم اظہار کرتے ہیں جو گزشتہ سے پیوستہ روز شب قدر میں جو واقعہ ہوا دہشت گردی کا، جس میں 20 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے ہیں. اور میں عاشقان رسول سے پوچھتا ہوں کہ یہ عشق رسول ہے جس کا انہوں نے اظہار کیا ہے، کیا یہ اسوہ حسنہ ہے، کیا یہ سیرت نبی ہے ہمارے پاک پیغمبر کی؟ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا. ابھی ہم اس کی خوشی منا رہے ہیں شہریار کی، اس کی شہباز کی واپسی کی، شہباز تاثیر کی، لیکن ابھی بہت لوگ پڑے ہیں زخمی ہسپتال میں، شاید امام آباد 30 تک پہنچ جائے. تو دہشت گردی کے لیے کوئی جواز نہیں ہے کسی بھی نام سے، کسی بھی بنیاد پر. بابر صاحب. عائشہ، عورتوں کا عالمی دن ہے. مجھے تو یہی لگتا ہے کہ تاثیر فیملی کی جو خواتین ہیں، ماں، اس کی بہنیں، بیوی، 5 سال ان کی دعائیں قبول ہو گئی ہیں اور بڑی خوشی کی بات ہے. میرا خیال ہے بڑا سکون ملا ہوگا فیملی کو. لیکن میرا نہیں خیال کہ کسی طرح کی شاباشی ہم اپنی ایجنسیز کو یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو، یہ کس طرح کا ملک ہے جہاں 4.5 سال آپ 2 3 4 دفعہ لوگوں کو اٹھا کے لے جائیں دن دہاڑے لاہور کے بیچ میں سے، 2 3 دفعہ اسے بیچتے ہیں آگے، اس کے بعد 4 4.5 سال لگ جائیں. اور بہت ساری فیملیز ہیں. ابھی ہم گیلانی صاحب کی بات سن رہے تھے. تو یہ کوئی نارمل سرکمسٹانسز نہیں ہیں. یہ کوئی میرا خیال ہے سوچنا چاہیے ہمیں اس بات پہ کہ اتنے آرام سے اگر آپ مین مٹیریل منی کا ٹرانسفر کر دیں اور اپنے ملک کے اندر ہی رکھا ہوا ہے، تو یہ کس طرح کا ہم ریاست کو کس طرح سے رن کر رہے ہیں اور یہاں پہ کس طرح کی پروٹیکشنز ہیں سٹیزنز کو، اور اسٹیٹ کا کام کیا اسٹیٹ پورا کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. تو سوال بہت سارے ہیں، لیکن آج خوشی کا دن ہے. میرا خیال ہے خوشی منانی چاہیے. ٹھیک ہے، سب نے بات کی، تاثیر فیملی کو مبارکباد دی اور بہت خوشی کی خبر ہے اور خوشی کا دن اور امید کا اظہار کیا گیا کہ جو دیگر لوگ بھی اپنے گھروں سے غائب گھروں تک پہنچے. آگے بڑھیں گے، 8 مارچ کے حوالے سے بات کریں گے. وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز و درو. مصور پاکستان علامہ اقبال عورت کی عظمت کے متعلق کیا خوب کہہ گئے، لیکن اس قوم کی سمجھ میں نہ آیا. مولانا رومی کے مطابق عورت خدا کی ایک کرن ہے، عورت کوئی زمینی محبوب نہیں ہے. تم کہہ سکتے ہو کہ وہ تخلیق کار ہے، تخلیق نہیں. بات اگر کی جائے اقبال کے پاکستان کی تو دنیا بھر میں نیک نامی کمانے میں عورت نے وہ کام کر دکھائے جس کا مرد تصور بھی نہیں کر سکتا. صغیر کی تاریخ میں پہلی خاتون وزیر اعظم، 1 پاکستانی عورت، 2 آسکر ایوارڈ، سب سے کم عمر مائکروسافٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل، ماؤنٹ ایورسٹ کی چوٹی پر پاکستانی پرچم لہرانے والی پہلی پاکستانی خاتون، سب سے کم عمر نوبیل پرائز حاصل کرنے والی ملالہ یوسفزئی جیسی بہادر لڑکی، میساچوسٹس یونیورسٹی آف انفارمیشن ٹیکنالوجی MIT کے شعبہ طبیات کی سربراہ اور بے شمار نام جنہوں نے ملک کا نام روشن کیا. ذرا سوچئے کہ عورت وہ سب کچھ کر رہی ہے جس سے سماج بدل جائے، جس سے نئی سوچ اور فکر کی حوصلہ افزائی ہو. عورت انسانی حقوق کے لیے بھی کام کر رہی ہے، ظلم کے خلاف بھی سفارہ، تو مردوں کے شانہ بشانہ میدان میں سرگرم عمل بھی ہے. جبکہ المیہ دیکھیے، مظلوموں کے حق میں آواز بلند کرنے پر سبین محمود کو گولیوں سے بھون دیا جاتا ہے. آسکر ایوارڈ ہماری جھولی میں گرتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی اچھی تصویر پیش نہیں کی جا رہی.
سوات کی نہتی لڑکی پر گولیاں برسائی جاتی ہیں تو کہا جاتا ہے کہ ان پر حملہ ہوا ہی نہیں، یہ سب ڈرامہ ہے۔ جب عورتوں کے حقوق کی بات کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ مغرب کا ایجنڈا ہے۔ جب تحفظ کا بل سامنے آتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ اسلام کے خلاف ہے، عریانی اور فحاشی پھیلائی جا رہی ہے۔ مخصوص ذہنیت 21ویں صدی میں قرون وسطیٰ کی سوچ کی آبیاری کو فخر سمجھتی ہے۔ آخر ایسا ہے کیوں؟ اسی معاملے پر پینل سے سوال رکھیں گے۔ پینل میں میرے ساتھ 6 مرد شامل ہیں۔ جاننا چاہیں گے کیا سوچ رکھتے ہیں، معاشرے سے کیا توقع رکھتے ہیں، اور اس معاشرے کا مرد کیسے بدل سکتا ہے کہ عورت کو عزت دینا، اس بات کی اہمیت سمجھ جائے کہ عورت کسی بھی روپ میں ہو، عزت دینا پہلا فرض ہے مرد پر۔ سوال پینل سے اس طرح سے ہے، عورت کے ساتھ امتیازی سلوک ختم کرنے میں مردوں کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ عورت پر تنقید بہت کی جاتی ہے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ سوال یہ ہے کہ مرد کو کیا کرنا چاہیے؟ 2 اوپن آپشن پینل کو دینا ہوں گے جس سے معاشرے میں آ سکتی ہے مرد عورت کی عزت اور احترام کرنا سیکھ جائے، جان جائے۔ افتخار احمد صاحب۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم بیٹے بھی ہیں، بھائی بھی ہیں اور خاوند بھی ہیں، تو یہ مت کہیے گا کہ ہم کوئی انوکھی چیز ہیں۔ اب میں نے خود اپنے اس پروفیشن کے اندر جو شروع کیا آغاز 2002 میں، تو میرے جو پہلی پروڈیوسر ہے وہ خاتون ہے اپا شنیلا۔ میری دوسری پروڈیوسر جو ہے وہ خاتون ہے نادیہ صدیق مالک۔ میری ٹیم میں خواتین نے میرے ساتھ کام کیا ہے، اور میری جو الیکشن 2013 میں جو میرے ساتھ پروڈیوسر تھی وہ ایک خاتون تھی، وہ آپ کی بھی اس کا پروڈیوسر ہے، بہت سخت قسم کی خاتون ہے، پروڈیوسر ہے وہ بھی ہے۔ ہمارے پروفیشن کے اندر ہم نے بہت زیادہ خواتین کو موقع دیا۔ آسمہ شرازی میری اسٹوڈنٹس میں سے ہے۔ اب ہم نے تو تسلیم کیا ہے کہ ایک خاتون کا ایک رول ہے، اور اس رول کو میں نہیں تسلیم کرتا بلکہ انسانیت تسلیم کرتی ہے، اور سماج میں جو تبدیلیاں آئی ہیں وہ بھی اس کو تسلیم کرتی ہیں۔ لیکن یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ حقوق کے نسواں کا مطلب کوئی بدماشی، عریانی یا فحاشی ہے، ان سے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ وہ میں نے کئی دفعہ آپ ہی کے پروگرام میں یہ میں نے کہا ہے کہ وہ عورت کو صرف 2 دفعہ باہر جانے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ اب ان کا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ان سے تو میں ڈیبیٹ کرنا نہیں چاہتا۔ میں تو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بچیوں کو دفن کرنے کے خلاف فیصلہ کیا گیا تو فیصلہ کس نے کیا؟ کس نے روکا کہ بچیوں کو دفن نہیں کیا جائے گا؟ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ بچیوں کو دفن کرنے والے کون تھے، اور اس دفن کرنے سے روکنے والی شخصیت کون ہے؟ جس دن علماء کرام کو یہ بات سمجھ آ گئی تو انہیں بنیادی بات سمجھ آ جائے گی۔ عورت کے بغیر، جس طرح آپ نے شعر پڑھا، میں شاعری میں صفر ہوں، عورت کے بغیر اس پوری کی پوری کائنات کا تصور نامکمل ہے۔ عمل جو پیدائش کا عمل ہے یہ نامکمل ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ مرد بن جائیں اور عورت کے بغیر ہی مرد بن جائیں، یہ امپاسبل ہے۔ آج کا جو معاشرہ ہے وہ تبدیلی کر رہا ہے۔ مثلا خود یہ حکومت پنجاب کے اندر بہت بحث ہے کہ کیوں یہ بل پاس کیا گیا۔ بڑے مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، ان کے اندر بھی کھچاؤ ہے، کیونکہ وہاں بھی شیونسٹ بیٹھے ہوئے ہیں مرد، وہ اپنی عورت کو ایکسپوز نہیں کرنا چاہتے۔ اور کتنا تضاد ہے علماء کرام کے اندر کہ اپنی عورتوں کو پارلیمنٹ میں تو بھیج دیتے ہیں، سینٹ میں بھیجنے کو تیار ہیں، بھلا وہ برقعے میں آئی ہوں، لیکن وہ دوسروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ نہیں وہ بی ڈی ممبر بھی نہیں بن سکتی ہیں اور وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتی ہیں۔ اور یہ تو بڑی بحث رہی پاکستان کے اندر کہ کیا عورت سیاست میں آ سکتی نہیں آ سکتی۔ یہ تو مادہ ملت کی وجہ سے یہ بحث ٹوٹی، کیونکہ ان کے پاس اس وقت کوئی ایسا کینڈیڈیٹ ہی نہیں تھا جو ایوب خان کے مقابلے میں کھڑا تھا، تو وہاں پہ انہوں نے موقع پرستی کا ثبوت دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ عورت کی عظمت کو سلام کرنے کا یہ بہترین دن ہے۔ کسی انگریز نے اس دن کا آغاز کیا ہوگا، سب سے زیادہ تنقید اب کل یہ ہوئی کسی انگریز نے کیا تھا اور یہ ہوا، لیکن میں تو یہ کہوں گا کہ جب یہ فیصلہ ہو گیا اسلام میں کہ بچیوں کو دفن کرنا بند کرو، اسی دن عورت کی عظمت کو سلام پیش کر دیا گیا تھا، اور اس کے بعد ایک کنٹینیوٹی ہے۔ اگر حکومتیں دیکھیں تو میں موجودہ حکومت کو اپریشیٹ کرتا ہوں ایز کمپیئر ٹو دا پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ۔ اگرچہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی سربراہ ایک خاتون تھی اور بڑی دلیر خاتون تھی، ایسی دلیر خاتون کم پیدا ہوئی ہیں، اور یہ سب کانٹیننٹ تو بڑا خوبصورت کانٹیننٹ ہے۔ اندرا گاندھی کو دیکھیں آپ، بندرا نائکر کو دیکھیں آپ، اپنا بنگلہ دیش کے اندر آپ دیکھیں خواتین ہیں، تو یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ عورت کی عظمت کو تسلیم بھی کیا گیا ہے۔
اور ہم سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت نے جو قانونی ترامیم کی ہیں وی اپریشیٹ اٹ، اور اس کو آگے لے جانا چاہیے. دیہات میں جانا پڑے گا، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا. دو آپشنز کیا دے رہے ہیں کیسے ہو سکتا ہے مردوں کا کردار؟ بھائی مردوں کا کردار ہے کہ مرد عورت کو اپنی جوتی مت سمجھے. میں نے تو پہلے بھی کہا ہے، 100 دفعہ کہتا ہوں، عورت تمہاری بہن ہے، تمہاری ماں ہے، تمہاری بیٹی ہے، تمہاری بیوی ہے. یہ سارے ہی تقدس کے رشتے ہیں. کون، میں لفظ نہیں بولنا چاہتا، کٹ ہو جائے گا، اس کیمرہ والے ایک نوٹس بھیج دیں گے، مطلب کون اس سے انکار کرتا ہے؟ کون سے انکار کرتا ہے؟ ایسے نہیں کہہ دیا گا کہ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے. یہ کیوں نہیں محاورہ بن گیا کہ باپ کے پاؤں تلے جنت ہے؟ اب اس محاورے والے کو بھی پکڑیں، وہ بھی کوئی بہت جاتا ہے. تو اسلام کی روح سے اس کو بہت پڑھایا جاتا ہے، لیکن وہ عمل درآمد آپ نے خود کہہ دیا کہ اگر علماء کرام کو بات سمجھ آ جائے تو سب کو آ جائے. بالکل، جس دن ہمارے عالم کو یہ بات سمجھ آ گئی تو یہ مسئلہ طے ہو جائے گا. یہ مسئلہ ہمارے عالم کا بس چلے تو یہ بسیں علیحدہ کرا دے، یہ بازار علیحدہ کرا دے، یہ مدرسے پہلے علیحدہ کرا چکا ہے. یہ تو عورت کو اس قابل نہیں سمجھنا پڑے. جوتی نہ سمجھیں اور علماء کرام کو سمجھ آ آئی سے کہ اس کو جوتی نہ سمجھو، وہ آپ کی برابر کی پارٹنر ہے. اور علماء کرام صاحب، آپ خدا کا واسطہ ہے، اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو آپ مانتے ہیں ان کو دیکھیں وہ کیا کر رہے تھے، انہوں نے کیا تعلیم دی عورت کے حوالے سے. ٹھیک. حسن نثار صاحب، آپ کی رائے کیا دو آپشنز ہو سکتی ہیں کہ مردوں کو کردار ہو سکتا ہے؟ آپ خود بہت بڑی ڈنڈی مار بیٹھی ہیں. عورت کو یہ ٹھیک ہے، یوم ہے، عورت اور مرد کو میں سے کسی کو بھی گلیمرائز کرنا اور اس طرح مثالیں، یہ ماں ہے. اچھا، اس وقت وہ عرب میں اگر سارے بچیوں کو مارنے والے ہوتے تو اتنے مرد کہاں سے آ گئے تھے؟ وہ بھائی ایک آدھ ٹرائب میں اس طرح کا گند تھا وہاں بھی، ادروائز کوئی جانور تو نہیں تھے، وہ انسان تھے اور عالی شان انسان ثابت ہوئے جب ایمان کی روشنی انہیں نصیب ہوئی، اور وہ پیدا ہوئے تھے، ماؤں کے جنے ہوئے. ایک آدھ ٹرائب میں اس طرح کا رولا تھا. ایک بات. دوسری اہم ترین سوال یہ ہے کہ عورت اور مرد بیسیکلی ہے کیا؟ یہ کیا چیز ہے؟ پرسن، انسان ہے. ایک کروموزوم کے فرق سے حقوق کو آپ تہوبالا کر دیتے ہیں، جو ایک انتہائی غیر انسانی حرکت ہے. ایک انتہائی مائنر، بہت ہی مائنر سرجری کے بعد عورت مرد بن جاتی ہے. یہ روز کی، اب تو خبر بھی نہیں بنتی، مرد عورت میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور وہ کوئی میجر سرجری نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، بنیادی بات یہ ہے سمجھنے کی کہ عورت اور مرد کے درمیان انفیریورٹی سپیریورٹی کو کس کو وہ بڑی توپ ہے اور وہ بڑی بندوق ہے، ایسا نہیں ہے. یہ مسئلہ ایکویلٹی کا ہے ہی نہیں، ایشو ہے یونیفارمٹی کا. اور یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، اور یہ اتنی باریک بات ہے، سچ اے تھن لائن جو موٹے دماغ کو سمجھ نہیں آ سکتی، جو ایسی آنکھ کو دکھائی نہیں دیتی جس پہ چربی چڑھی ہوئی ہے، اور جن کے دل پتھر کے ہیں، جنہیں مائیں جنتی ہیں، بہنیں جن کے لیے دعائیں مانگتی ہیں. وہ اگر سفلے پن کی اس سطح پہ آ جائے بندہ، جیسے ابھی بات کر رہے تھے ہمارے ایک دوست ہی کر رہے تھے کہ یہ کس طرح کا، آپ کس شخصیت کا، کس ہستی کا نام لے کے آپ جو کچھ کر رہے ہو وہ کیا ہے. اور میں ایک بات اور عرض کر دوں، مسلمانوں میں یہ زہر انہی لوگوں نے ایجاد کیا، ایسا تھا نہیں. ایک عورت نے پوچھا رسول اللہ سے کہ میں نے طلاق لینی ہے، آپ نے کہا ایسا نہیں ہے، مناسب نہیں ہے. ضد پہ اڑی رہی تو انہوں نے کہا بالکل تمہیں آزادی ہے. تو اس نے کہا کہ لوگوں سن لو، میں نے حضور کی بات مان لی، میں نہیں کر رہی یہ کام، میں نے ضد کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ آئی ایم ایکولی فری. اچھا، اب یہ ملوکیت جب اسلام میں زہر کا ٹیکہ لگا، خلافت کو ریپلیس کیا ملوکیت سے، تو یہ ملاؤں کے ساتھ مل کے ملوکیت نے سازش کی کہ ون گو میں 50% یہ ریشو مورلس یہی رہا ہے بنی نوع انسان کی تاریخ میں، عورت اور مرد کا. یہ قدرت کا فیصلہ ہے. تو اٹ واز اے کانسپریسی بیسیکلی کہ ون گو میں آبادی کا آدھا حصہ تو ویسے ہی فارغ کر دو. جو منیر نیازی کہا کرتے تھے کہ انہوں نے، اس قوم نے خاک ترقی کرنی ہے جو اپنی آدھی آبادی کو گھروں کے اندر قید کر کے خود ڈانگیں لے کے ان کی نام نہاد حفاظت کے لیے باہر بیٹھ جائیں.
So basically there is no problem. Let's stop glamorizing. یہ انسان ہیں اور ان کو انسانوں کی طرح ٹریٹ کیا جانا چاہیے. ان کے اسی طرح کے حقوق ہونے چاہیے اور ان کی یونیفارمٹی کو ایکویلٹی کے ساتھ پلیز کنفیوز نہ کیا جائے. ٹھیک چلیں حسن نثار صاحب اس بات پر پھر آپشن دیجئے کہ وہ انسان جن کے پاس زیادہ حقوق ہیں اور وہ انسان جن کے پاس حقوق نہیں ہیں, تو زیادہ حقوق جو انسان رکھتے ہیں یہ کس طرح سے ان کو حقوق دے سکتے ہیں ان انسانوں کو جن کے پاس حقوق نہیں ہیں؟ نہیں, دیٹ از اے ڈفرنٹ ڈبیٹ آل ٹوگیدر. وہ تو مردوں میں بھی ہیں. لیکن سر پرسنٹیج وائز بہت فرق ہے. ہوتے ہیں یا جن کو بیگار کیمپوں میں رکھا جاتا ہے یا جن سے ووٹ چھین کے کہا جاتا ہے ہم ان کے ووٹ لے کے آئے ہیں, وہ سب مین کا لیول ہے, وہ مینیملز ہیں. یہ سسٹم انسانوں کو انسان رہنے نہیں دیتے. اس طرح کے نابکار سسٹمز جو ہیں وہ مین کو سب مین کر دیتے ہیں اور مینیملز تخلیق کرتے ہیں جو اینیمل اور مین کا امتزاج ہوتا ہے. تو معاشرتی استحصال پہ چلی گئی نا ساری بات. جی معاشرتی استحصال پہ چلی گئی نا وہ تو بات ساری. ڈیفینیٹلی ہر بدصورتی استحصال کا ہی نتیجہ ہوتی ہے, ورنہ خالق و مالک و رازق نے, کائناتوں کے خالق نے سوائے حسن کے کچھ بھی تخلیق نہیں کیا. تو آپ آپشن لے رہے ہیں انسانوں سے سلوک کیا جائے, یہ آپ کا آپشن ہے؟ جی ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے شہزاد چودھری صاحب. عائشہ دیکھیے آپ کا سوال یہ ہے کہ مردوں کا کیا کردار ہونا چاہیے. میرا خیال ہے کہ اس کے اندر ایک عجیب سی چیز پنہاں ہے کہ عورتیں آج مردوں کے کمنٹس اور اس کے اپروول اور ان کمنٹس کے اپروول کی چاہت رکھتی ہیں. یعنی میرے حساب سے گو کہ یہ آج عورتوں کے دن سے آپ نے سوال پوچھا اس لیے آپ کا سوال ٹھیک ہے, میں آپ کو نہیں کچھ کہہ رہا, لیکن یہ جو ایک اندرونی دلی خواہش ہے کہ مردوں کا اپروول ہونا چاہیے. مرد کیا کریں گے اگر اس ایسے معاشروں کے اندر, خاص طور پہ ہمارے جیسے معاشروں میں, جب تک عورت خود امپاورڈ ہو کے مضبوط ہو کے خود کھڑی نہیں ہو جاتی اپنے حقوق کے لیے, مرد اس کو کچھ نہیں دینے والا. میرے نزدیک سوال یہ ہے کہ عورت کب اس طرح مضبوط ہوگی, کیسے طاقتور محسوس کرے گی, کہاں پہ اس کو خلاصی ہوگی اس مرد سے جس کا اپروول چاہنے کے لیے کبھی باپ کی شکل میں, کبھی خامند کی شکل میں, کبھی بھائی کی شکل میں اس کی طرف دیکھتی رہتی ہے. مجھے اپنے تجربے سے, اور چونکہ میرا تعلق گاؤں سے ہے جہاں پر تعلیم عورتوں کے اندر خصوصی طور پر بہت کم ہوتی ہے, مجھے یہ پتا ہے کہ وہ لڑکیاں, اور میں بڑے پہلے 50-60 اس دہائی کی بات کر رہا ہوں جو پڑھ کے آگے نکل گئیں ہماری عمر کے اندر, وہ آج لڑکیاں جو خواتین ہیں وہ ایک مختلف کانفیڈنٹ خواتین ہیں ایز کمپیئر ٹو دوز جو کہ تعلیم زیادہ حاصل نہیں کر پائیں. جس نے بیچلرز کیا, جس نے ماسٹرز کیا, اس کا تعلق بات کا, زندگی کو ٹریٹ کرنے کا ہی مختلف ہے. تو ویمن امپاورمنٹ کے اندر مجھے سب سے پہلی جو چیز نظر آتی ہے وہ تعلیم ہے. سب سے پہلی چیز تعلیم, اور تعلیم کے اوپر قانون ایسا ہونا چاہیے کہ ایون گاؤں کی سطح تک کم از کم میٹرک, ایف اے, بی اے تک, اگر جہاں ممکن ہو ایف اے تک ضرور تعلیم کا بندوبست ہونا چاہیے. اور یہ قانون ہے جس کی ضرورت ہے پاکستان میں, اگر ہم نے خاتون کو وہ طاقت دینی ہے کہ وہ امپاورڈ محسوس کرے اور مردوں سے خلاصی لے اس لحاظ سے کہ وہ اس کے اپروول کی بھیک نہ مانگے. شہزاد صاحب معذرت آپ کو ٹوک رہی ہوں, لیکن سوال تو یہی ہے نا کہ کیا مرد وہ امپاورمنٹ دینے کو تیار ہے, تعلیم دینے کو تیار ہے بحیثیت باپ, بیٹا, بھائی, کسی بھی حیثیت میں اگر موجود؟ میرا خیال ہے کہ 52% یا 48% جو اگر خواتین موجود ہیں ہمارے معاشرے میں, اگر یہ چند لوگ نکل کے اسکولوں کے, پرائیویٹ اسکولوں کے اندر اس کے بارے میں سوال ہے, کوئی اور مزدور لوگ اپنے نکل کے اپنے حقوق لے سکتے ہیں, مانگ سکتے ہیں, تو کیا وجہ ہے کہ یہ خواتین ان چیزوں پہ آگے نکل کے اپنے حقوق نہیں مانگ سکتی؟ وہ قانون کیوں نہیں ڈیمانڈ کر سکتی جو کہ ان کو بیسک تعلیم کی جو سہولت ہے وہ مہیا نہ کر پائے؟ دوسرا جو ایلیمنٹ ہے, سختی کے ساتھ عورتوں کی جلدی شادی نہیں ہونی چاہیے. اس میں کم از کم 18 سال کی ہم ایج کہتے ہیں, میں کہتا ہوں اس کو بڑھا کے 20 سال پہ لے جاؤ. اس کو موقع دو گرو کرنے کا مینٹلی, اس کو موقع دو تعلیم حاصل کرنے کا تاکہ اس کی کیپیسٹی بلڈ اپ ہو سکے. جب وہ کیپیسٹی بلڈ اپ ہوگی, وہ اس قابل ہوگی کہ کھڑے ہو کے عورت کے مرد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے, اس دن مرد اور عورت کا جو حقوق ہے وہ مساوی ہو جائیں گے. اس کو اس طریقے سے بھیک نہیں مانگنی پڑے گی. یہ میں سمجھتا ہوں کہ المیہ ہے پاکستان کے معاشرے کا, اور اس طریقے سے میرے خیال میں سے آگے لے کے چلنا چاہیے. ٹھیک ہے, ایجوکیشن اور چائلڈ میرج پہ بات کی. امتیاز عالم صاحب, یہ بہت چپتا ہوا سوال آپ نے بنایا ہے کہ مردوں کا کردار کیا. ہم پہلی بات ہے امتیازی سلوک کی, اور اس سے پہلے یہ حقیقت کہ پاکستان میں 108 مرد ہیں اگر,
تو 100 عورتیں ہیں. خبر ہو مولانا شیرانی کو کہ کثیر الزوجگی نہیں ہو سکتی, اور خبر ہو مولانا شیرانی کو کہ 20 سال تک جو اموات ہوتی ہیں مردوں اور عورتوں کی, ان میں سے عورتوں کی تعداد مردوں سے دگنی ہے. اس کی وجہ صرف یہ ہے مولانا شیرانی کہ آپ کہتے ہیں 9 سال کی عمر میں شادی کر سکتے ہیں پہلے حیض کے بعد. آپ کو معلوم نہیں ہے, کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیجئے کہ ابھی تک اس کے جینیٹلی ڈیولپ نہیں ہوئے ہوتے, ابھی تک اس کی نشوونما ہی نہیں ہوئی ہوتی, سمجھ ہی نہیں آئی ہوتی. پاکستان میں 250 عورتیں مرتی ہیں 1000 میں سے زچگی کے دوران, اور پاکستان میں لاکھوں کروڑوں فیٹس بچیوں کے ان کا اسقاط کر دیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے یہ شرح ہے کہ عورتوں کی تعداد کم ہے پاکستان میں مردوں کے مقابلے. تعلیم دیکھ لیجئے, صحت دیکھ لیجئے, بیماری دیکھ لیجئے, غربت دیکھ لیجئے. غربت کے شکار زیادہ عورتیں, عورتوں کا کیلری انٹیک جو ہے وہ پاکستان میں مردوں سے آدھا ہے. جو غریب گھرانے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں, انہیں خوراک پوری کم خوراکی کا وہ شکار ہیں, ماحول سے جو خرابی آتی ہے اس کا شکار وہ ہیں, پانی صاف نہ پینے کا معاملہ یا بے روزگاری کا معاملہ اس کا بوجھ بھی زیادہ تر عورتوں پہ ہے. پھر عورتوں کے کام, ان کی حیثیت بطور انسان کے, اب سب کہتے ہیں ماں بھی ہے, بیٹی بھی ہے, بہن بھی ہے, انسان کوئی ماننے کے تیار ہے مرد؟ کوئی انسان عورت کو مرد ماننے کی تیار نہیں ہے, وہ انسان ماننے کی تیار نہیں ہے کوئی مرد. کوئی کہتا ہے بیٹی ہے, بیوی ہے, ماں ہے, جو سارے فنکشن مرد کے حوالے سے متعین ہو رہے ہیں. تو عورت کی اپنی آزاد حیثیت بطور انسان کی نہیں ہے. عورت کو شرف انسانی سے گرانے کا نتیجہ کیا ہے کہ مرد شرف انسانی سے گر گیا. جتنا اس نے گرایا عورت کو شرف انسانی سے اور مساوی انسانی حیثیت سے, اتنا ہی مرد بھی گر گیا ایک ظالمانہ معنوں میں. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ مردوں کو مردانگی کی سوچ یا پدر شاہی سوچ یا مسوجنس سوچ یا سیکسسٹ سوچ اختیار کرنے کے بجائے عورت کے بارے میں, جیسے کہ ذکر کیا جاتا ہے کہ عورت باہر نکلے گی تو بس مرد کے ہوش اڑ جائیں گے اور وہ آپے سے باہر ہو جائے گا, تو کنٹرول تو مردوں کو کرنا چاہیے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ مردوں کو مردانگی نہیں, نسوانیت یعنی فیمنسٹ ویو اختیار کرنا چاہیے دنیا کے بارے میں. اور عورتوں کو جو خود شکار ہو گئی ہے پدر شاہی پن کا, ہم مثالیں دیتے ہیں, ساس اپنی بہو پہ ظلم کرتی ہے, عورت پہ آ کے وہ شادی میں شامل ہو جاتی ہے, یعنی ستیلی بیوی بن جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ عورتیں بھی اسی جاگیردارانہ پدر شاہی سوچ کے شکار ہو جاتی ہیں. وہ اسی آئیڈیلائز کر, جس طرح غلام اپنی غلامی کو یولوجائز کرنے لگے اور وہ اس میں زندہ رہتا ہے. جب غلام انکار کر دے میں غلام نہیں ہوں تو وہ غلام نہیں رہتا. عورتیں جب اس حالت میں آتی ہیں محکومیت کی اور پسی ہوئی ہوتی ہیں اور تحقیر کا اور امتیاز کا شکار ہوتی ہیں اور تفریق کا, تو وہ اسے قبول کر لیتی ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ عورتوں کا ہم نے ایک اسٹیریوٹائپ ماڈل بنایا ہوا ہے. ابھی یونیسکو کی رپورٹ آئی ہے کہ جو ٹیکسٹ بک ہیں اس میں عورت کا خاص ماڈل ہے, وہ نرس ہے, وہ اماں ہے, وہ کھانا پکا رہی ہے, مرد جرنیل ہے, مرد ڈاکٹر ہے, مرد سائنٹسٹ ہے. یہ یونیسکو نے ترقی پذیر ملکوں بشمول پاکستان پہ ایک رپورٹ بنائی ہے جو ہمارے سلیبس میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ مرد کا یہ رول ہے اور عورت کا یہ رول ہے. آپ نے آپشن لی, ایک تو مرد کو مردانگی کی سوچ چھوڑنا ہوگی. میں 2 باتیں کہتا ہوں. ایک یہ کہ جس طرح کہ سیڈا کنونشن آن ایلیمینیشن آف آل فارمز آف ڈسکریمنیشن اگینسٹ ویمن, یہ UN کا قانون ہے, ہم نے دستخط کیے ہیں کہ عورتوں کے خلاف تمام طرح کے امتیازات کا خاتمہ نمبر 1, اور اس میں مرد کو پہل کرنی پڑے گی. اور وہ جو امتیازات ہیں وہ مرد کی وجہ سے, وہ تفریق ہے مرد کی وجہ سے. دوسری بات وہ عورتوں کے لیے ہے کہ ہر شعبہ زندگی میں عورت کی مکمل برابری. اس سال جو UN کا نعرہ ہے وہ ہے اسٹیپ اپ اسٹرگل فار جینڈر ایکویلٹی, کہ مساوات کے لیے عورت اور مرد کی مساوات کے بغیر نہ معاشرہ جمہوری ہو سکتا ہے, نہ انسانی رہ سکتا ہے, نہ ترقی کر سکتا ہے. اب دنیا میں ہیومن انڈیکس جو ہے ترقی کا, انسانی اشاریہ, وہ نہیں دیکھا جاتا. اب کہتے ہیں کہ جینڈر ریلیٹڈ انڈیکس کیا ہے, یعنی GRDI, کہ اگر تعلیم کی اوسط شرح ہے تو خواتین کی کتنی ہے. اب پاکستان میں 1/3 بچیاں جو ہیں وہ اسکول سے باہر ہیں اور ان کی تعداد تقریباً دگنی ہے بچوں کے لیے لڑکوں کے مقابلے میں.
صحت کے حساب سے بھی دیکھ لیں. امتیازی سلوک کا خاتمہ، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں ہر شعبہ زندگی میں برابری ہونی چاہیے، جس یونیفارمٹی کی بات حسن نثار صاحب نے کی. بابر ستار صاحب. عائشہ، میں شہزاد چودھری صاحب کے ساتھ اگری کرتا ہوں جس طرح سے وہ دیکھ رہے ہیں اس ایشو کو. دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ یہ پاور ریلیشنز کا ایشو ہے. آدمی اپنی مرضی سے پاور نہیں دے دیں گے. ٹھیک ہے، ماں کے بارے میں سوچنا ایک اور بات ہے اور اپنی بیوی کے بارے میں سوچنا ایک اور بات ہے. آپ گھر میں ہیں، پاور ڈیوائیڈ کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس زیادہ پاور ہے، کوئی اپنی مرضی سے دوسرے کو پاور نہیں دے دیتا. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ایک سوسیو پولیٹیکل، ایک سوسیو اکنامک پوتے کو دیتی تھی اور ایک انڈا پوتی کو دیتی تھی، یا فیملیز پیسے انویسٹ کرتی ہیں بیٹوں کے لیے، انہیں اچھی یونیورسٹیز میں بھیجتی ہیں، بیٹیوں کو نہیں بھیجتی. تو یہ ڈسکریمنیشن بڑی کلیئر ہے اور آج تک ہے، اور یہ اسی طرح سے چلتی رہے گی. میرے خیال سے دو باتیں کرنی ضروری ہوں گی. ایک تو یہ کہ عورتوں کی ٹریننگ، اگر کوئی مرد واقعی کرنا چاہتا ہے کچھ، تو ان دیئر کیپیسٹی ایز بردرز، بھائیوں کی کیپیسٹی میں اور باپ کی کیپیسٹی میں، وہ وہی تعلیم اور ٹریننگ بیٹیوں کو دیں جو اپنے بیٹوں کو دیتے ہیں، تاکہ ان کی جو ابیلٹی ہو، جو شعور ہو، باقی سب کچھ ہو، وہ برابر ہو. کیونکہ قدرت نے دماغ تو ایک جیسا ہی دیا ہے آپ کو، اسے آگے بڑھانے کی بات ہے تو وہ ٹریننگ کے تھرو بڑھے گا. دوسری بات یہ، اکنامکلی ڈیپینڈنس جب تک عورت کی آدمی کے اوپر ہوگی، وہ سوشلی ایکول اس کا سٹیٹس نہیں ہوگا. اگر دونوں لوگ گھر میں نوکری کر رہے ہیں، اور ویسٹ کے اندر ہم نے یہ بات دیکھی ہے، اگر دو ہاتھ برابری اکنامکلی، اور اس کے اوپر بڑی ڈیبیٹ بھی ہوئی ویسٹ میں کہ آپ تنخواہیں عورتوں کو کم نہیں دے سکتے آدمیوں سے. سو اکنامکلی اگر وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے گی، اگر اس کے ساتھ برا سلوک کرے گا آدمی، تو اسے یہ نہیں پتا کہ مجھے کوئی گھر سے نکال سکتا ہے. وہ اپنا گھر خرید سکتی ہے، وہ اپنے آپ کو دیکھ سکتی ہے. سو اکنامکلی اسے ایکول لے کے آنا پڑے گا. سو ایجوکیشن دیں، اکناملی ایکول کریں. پھر جب اکنامک ایکوالٹی اور لیگل ایکوالٹی ہو جائے گی، سوشل ایکوالٹی پھر آہستہ آہستہ ہو جائے گی. ٹھیک، آپ کہہ رہے ہیں تعلیم و تربیت کی بات کر رہے ہیں اور معاشی آزادی کی. جی ٹھیک، مظہر عباس صاحب. دیکھیے، آج صبح جب میں نے اخبار پڑھا تو سب سے ڈسٹربنگ خبر جو پڑھی وہ یہ تھی کہ کراچی کے ایک علاقے میں ایک 17 سال کی لڑکی کو اور ایک 21 سال کے لڑکے کو غیرت کے نام پہ قتل کر دیا گیا. اور جو خبر اس کے جو ڈیٹیلز آئیں اس میں یہ تھی کہ انہوں نے اپنی پسند کی شادی کی تھی. لہذا آپ کا سوال جو ہے کہ مرد کا کردار کیا ہونا چاہیے، تو پہلے تو یہ کہ اس کا کردار ہونا چاہیے عورت کے حوالے سے جو ہمیں نہیں نظر آتا. بدقسمتی سے جو ہماری خواتین جو دفتروں میں کام کرتی ہے، ان کو ہم جس نگاہ سے بدقسمتی سے دیکھتے ہیں، اس میں ہماری جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ یہ کہ عورت کی عزت نہیں ہوتی. ہمارے یہاں عورت کو عزت نہیں دی جاتی. خاص طور پہ جو عورتیں کام کرتی ہیں ان کو اس نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا. بدقسمتی سے بائی اینڈ لارج ہمیں یہی نظر آتا ہے. اور دوسرے یہ کہ تعلیم لازمی ہونی چاہیے. تعلیم ویسے تو سب کے لیے لازمی ہونی چاہیے، لیکن عورت کے لیے ایٹ لیسٹ اے لیول تک یا او لیول تک یا انٹر تک آپ کو لازمی قرار دینی چاہیے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ عورت جو ہے وہ جو پوری فیملی کو گرو کرتی ہے، اور اس کے لیے اس کا ایجوکیٹڈ ہونا بہت ضروری ہے. ہمارے یہاں جو ہاؤس وائفز ہیں ان کو ہم اس نگاہ سے دیکھتے ہیں جیسے یہ کوئی کام کرنے والی نہیں ہے، حالانکہ ان کا اسٹیٹس بھی ایک ورکنگ لیڈی کے طور پہ ہونا چاہیے، ریکگنائز ہونا چاہیے، کیونکہ وہ بچوں کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے. تو ہمارے یہاں جو عزت جو عورت کو دی جاتی ہے بدقسمتی سے، وہ اس طریقے سے نہیں دی جاتی. حالانکہ بڑا عجیب و غریب معاشرہ ہے ہمارا، میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ جب ہم سیاسی طور پہ دیکھیں تو پہلے ڈکٹیٹر کے خلاف جو آواز اٹھی وہ ایک خاتون کی اٹھی، اس نے لیڈ کیا اس کیمپین کو. دوسرے ڈکٹیٹر کے خلاف جو سب سے بڑی آواز اٹھی وہ بیگم بھٹو اور بے نظیر بھٹو کی تھی. اس سے پہلے فاطمہ جناح کی آواز تھی. فاطمہ جناح کے پیچھے ایک ایسے معاشرے میں جہاں ہم نے بیچ میں یہ بھی دیکھا کہ عورت وزیر اعظم نہیں ہو سکتی، یہ بھی ڈیبیٹ ہوئی اسی ملک میں. لیکن اس ملک کے لوگوں نے نہ صرف یہ کہ عورت کی قیادت میں تحریکیں چلائی ہیں، چاہے وہ ایوب خان کے خلاف ہو یا جنرل ضیاء الحق کے خلاف ہو، بلکہ انہوں نے منتخب کر کے پاکستان کی پہلی وزیر اعظم بھی ایک عورت کو بنایا.
اور اسی معاشرے میں ہم یہ بھی چیزیں دیکھتے ہیں جس کا میں نے ذکر کیا کہ ہماری یہاں آنر کلنگ ہوتی ہے. ہماری یہاں عورت کو, مجھے اچھی طرح یاد ہے 80s میں غالباً اس شہر کا نام مجھے اس وقت نہیں یاد آ رہا, لیکن عورت کو برہنہ طور پہ جو ہے وہ اس کو مارچ کروایا گیا. اسی معاشرے میں ہم نے جس طریقے سے تذلیل عورت کی جاتی ہے وہ بھی ہم نے دیکھا. لیکن دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ ایون مذہبی جماعتوں میں, جماعت اسلامی نے حال ہی میں 10 عورتوں کو اپنی مجلس شورا میں نمائندگی دی کہ اب وہ اپنے مرد کولیگز کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکشن شورا میں پارٹیسپیٹ کریں گی, جو ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. تو میرا خیال ہے عزت عورت کو دینا بہت لازمی ہو اور تعلیم کمپلسری کی جائے عورت کی. ابھی ہم نے حال ہی میں رپورٹ پڑھی ہے کہ کتنے فیصد عورتیں جو ہیں وہ اسکول نہیں جاتی. تو میرا خیال ہے یہ 2 چیزیں میں ضرور اس میں ایڈ کروں گا. ہم یہاں پر گفتگو کریں, جو آپشن لیے گئے وہ افتخار صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. مجھے بریک پہ جانا ہے, بریک سے واپس آئیں گے. کہ جانے سے پہلے بتا دوں اب تک کی گفتگو میں سب سے زیادہ وقت افتخار صاحب نے لیا 4 منٹ 2 سیکنڈ, سب سے کم شہزاد صاحب نے 1 منٹ 58 سیکنڈ. بریک پہ جاتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ مزید گفتگو. میں ٹائم نہیں لیتا, میں پروگرام کے لیے وقت کم بچا ہے اس لیے ہم اپنے پچھلے ایشو کو ہی تھوڑا آگے بڑھائیں گے. افتخار صاحب بھی کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. جتنے لوگوں نے بات کی سب نے خاص طور پر کہا کہ تعلیم میں انتہائی ضروری بلکہ لازمی قرار دی جانی چاہیے اور عورت کی بحیثیت انسان عزت ہونی چاہیے, کیونکہ ماں کے درجے پر پہنچ کر ویسے بھی عورت کا مقابل نہیں رہ جاتا, لیکن عورت کی عزت جس طرح مرد کی بحیثیت انسان عزت ہے اسی طرح عورت کی ہونی چاہیے. افتخار صاحب دیکھیں, میں یہ بات کرنے لگا ہوں, کہیں گے کہ یہ خوشامد کی جا رہی ہے ریاست کے ایک حصے کی. مثلا پنجاب کی حکومت نے کہا ہے کہ 1,10,000 ہم پلاٹ دیں گے, شرط یہ ہے کہ پلاٹ بیوی اور خامن دونوں کے نام پر ہوں گے. مطلب یہاں پہ انہوں نے تسلیم کیا, مرد اس چکر میں کروا لے گا. نہیں دیکھیں وہ چکر کو چھوڑیں. اب 14,80,000 خواتین کو کاروبار کے لیے 2.2 روپے دیا گیا. ان کو امپاورمنٹ میں لایا جا رہا ہے. جب تک آپ خاتون کے امپاورمنٹ میں نہیں لاؤ گے, آپ اس کو شامل نہیں کرو گے. اب باقی لڑکیوں کے اسکولوں میں اور کالجوں میں جو کنٹینز ہیں ان کو وہاں پہ خواتین کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو کنٹین دی جائیں گی. اب یہ 1,00,000 سے 40,000 سے زیادہ عورتوں کو فنی تربیت دی جا چکی ہے. اب جس عورت کو فنی تربیت ہوگی سلائی کی, کڑھائی کی, پتھر توڑنے کی, لکڑی کا کام کرنے کی, تو وہ پیسے کمانے کے قابل ہوگی. وہ اپنے خامن کے ساتھ آئی ٹو آئی بات بھی کر سکے گی. اینڈ آئی ایگری ود دس کہ اب تک قانونی ترامیم جو کی گئی ہیں, میں نہیں زیادہ بات کرتا, 3,000 ٹریڈ یونینز میں 45,000 خواتین کو شامل کیا گیا ہے. اور اس کا یہ پنجاب حکومت کا فیصلہ ہے کہ ہر جگہ پہ خواتین کا 33% کوٹہ ہے. تو یہ آغاز ہے, ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور آہستہ آہستہ اگر یہ عورتیں آتی ہیں تو وہ اپنا مقام خود بنائیں گی. مثلا ہمارے میڈیا میں دیکھیں اس وقت اینکر خواتین کی تعداد کتنی ہے اور مرد خواتین کی کتنی ہے. بالکل آگے جا رہی ہے. مجھے تو اس پر بھی اعتراض ہے کہ پینل میں بھی ایک خاتون شامل ہو جائے, تجزیہ دے رہی ہو آپ 6 سال کے ساتھ. ایک بات اجازت دیجئے کہ یہ اشتہار ہم پڑھ چکے ہیں, ایسے دعوے کیے جاتے ہیں, بڑے ہمارے ہاں شماریاتی ماہرین ہیں. سر کہیں اور سے تو نہیں آ رہے, ہم نے جینڈر رپورٹ پڑھی ہے جسے ایشیا کی عظیم ترین رپورٹ قرار دیا گیا ہے. اس کے مطابق 35% بچیاں ہماری اسکول سے باہر ہیں. آپ کہہ چکے ہیں یار. نہیں, یہ میں نے کہا. آپ اشتہار چھپ چکا ہے, آپ اشتہار کی بتا رہے ہیں. آپ کہاں سے لے کے آئے ہو؟ آپ دیکھیں نا کہ پھر مجھے اشتہار پڑھ چکے ہیں بھائی, یہ ٹوک رہا ہے, اسے خود کہاں سے لے کے آئے؟ I will appreciate the government جو اس قسم کے طریقے کار نکالے گی. مظہر صاحب مختصر کہیے مجھے, حسن صاحب کا کامنٹ لینا. دیکھیے ہم جس طرح بھی افتخار صاحب میڈیا کے حوالے سے بات کر رہے تھے, ایک وقت تھا کہ نیوز کے تینوں ایڈیشن کی ایڈیٹرز جو تھیں وہ خواتین تھیں. اور یہ نہیں ہم ٹاپ کلاس, جی بالکل خواتین تھیں تینوں ایڈیشن کی. ایک وقت میں کترینہ حسین تھیں, کاملہ حیات تھیں اور ملیہ لودھی تھیں. دوسری بات یہ کہ آپ کی جو آؤٹ سٹینڈنگ جو جرنلسٹ رہی ہیں وہ رضیہ بھٹی رہی ہیں, جنہوں نے اس وقت کے ڈکٹیٹر کے خلاف بہت کھڑی ہو کے انہوں نے اس پہ کیا, اور پوری کی پوری ٹیم نے ریزائن کیا. اور آپ کی ایک عورت ایڈیٹر ریحانہ حکیم, ان کی نیوز لائن جو انہوں نے نکالا, اس نے ایشیا پیسیفک ایوارڈ حاصل کیا. تو آپ کے یہاں بہت سی سکسیس سٹوریز ہیں خواتین کی. اور آپ کے یہاں الیکٹرانک میڈیا میں آنے کے بعد پہلے ہمارے یہاں صرف میگزین میں خواتین آتی تھیں, پھر ہم صرف خواتین اگر کوئی
خبر فائل کرتی تھی تو اسے لیڈی رپورٹر ہم لکھا کرتے تھے، لیکن الیکٹرانک میڈیا میں آنے کے بعد جو آپ کی فیلڈ میں رپورٹنگ میں خواتین گئی ہیں وہ آؤٹ سٹینڈنگ ہے. تو میرا خیال ہے یہ بہت میڈیا ایک بڑی سکسیس سٹوری ہے خواتین کے لیے. ایک بات میں کر دوں کہ آج میں نے جو دیکھی ہے میڈیا کی رپورٹنگ عورتوں کے دن پہ، مجھے اتنی شرم آئی ہے وہ رپورٹنگ دیکھ کر. انتہائی انہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ عورت کا سوال ہے کیا، جینڈر کا مسئلہ کیا ہے، یہ عدم مساوات کیا ہے، اس کے کیا تعلق ہے پورے سماجی. نہیں، میں جو رپورٹ دیکھ رہا ہوں، عورت سلائی کرتی ہوئی دکھائی جا رہی ہے، کڑھائی کرتی ہوئی دکھائی جا رہی ہے. رکھ سکے کہ سب برابر گفتگو کر سکے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آپ نے گفتگو سنی پینلسٹ کی، سوال بھی ایک اور جواب بھی ایک کہ حسن صاحب نے بات کی تھی یونیفارمٹی رکھنی ہوگی، بحیثیت انسان اس معاشرے میں ہر ایک کو ٹریٹ کرنا ہوگا. اب اپنا فیڈ بیک ہمیں بھیج سکتے ہیں. مجھے پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.